घर में मेरे सिवा कोई नहीं था और मेरी सास की अचानक ही तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उन्हें सांस लेने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ 17 साल की थी और पहली दफ़ा ऐसी सिचुएशन में फंसी थी। मेरी सास ने साफ कह दिया था कि किसी को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने अपने शौहर को फ़ोन नहीं किया था। लेकिन जब मेरी सास की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो मैंने अपने शौहर को फ़ोन मिलाने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन मेरी सास ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और फिर धीमे लहजे में कहने लगी, सीमा, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम बस मेरी बात गौर से सुन लो। उनकी सांसें बुरी तरह उखड़ रही थी। बहुत मुश्किल से गहरी गहरी सांस लेते वो मुझसे बात कर रही थी और मेरे पसीने छूट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त मेरी सास को कुछ भी हो जाएगा। उन्होंने मजबूती से मेरा हाथ थाम रखा था। वो कह रही थी, सीमा, मैं तुम्हें एक अमानत दे रही हूँ और तुमसे इसकी उम्मीद रखती हूँ कि तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। वादा करो कि तुम मेरी बात पूरी करोगी। मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। मेरी सास बामुश्किल सांस लेते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें एक अमानत दे रही हूँ और ये अमानत मेरे मरने के बाद तुम मेरे कफन में छुपा देना और किसी को इस बात पर न होने देना, चाहे वो मेरा शौहर हो या फिर तुम्हारा। अपनी सास की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि वो इस वक्त मरने जैसी बातें क्यों कर रही हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी सास अपने कफन में छुपाना चाहती हैं। मैंने रोते हुए अपनी सास से कहा कि अम्मा, खुदा के लिए ऐसी बात ना करें। मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अभी शुएब को फ़ोन करूँगी, वो दौड़े चले आएंगे, आप ठीक हो जाएंगी। मेरी सास की आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब होने लगे और फिर उन्होंने अपने तकिए के नीचे से ही एक पतला सा चांदी का तार निकाल कर मेरे हाथ पर रखा और कहने लगी, सीमा, ये बहुत कीमती है। ये मैं तुम्हें अमानत के तौर पर सौंप रही हूँ। मुझे अपनी औलाद से ज़्यादा तुम पर भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा भरोसा हरगिज़ नहीं तोड़ोगी। मैंने हैरानी से उस तार को देखा। वो एक छोटा सा चांदी का तार था, अंगूठी जैसा। मेरी सास ने कहा कि तुम इस तार को मेरे कफन में इतनी खामोशी से रखना कि किसी को पता ना चले और मुझे गुस्ल भी खुद ही देना। मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर वाला मुझे गुस्ल दे। तुम मेरी बहू हो और ये तुम्हारा फर्ज है। मैंने अपनी सास के होंठों पर हाथ रखा और कहा कि अम्मा, क्यों बार बार मरने की बात कर रही हैं? कल तक तो आप अच्छी भली थी। शायद मौसम का असर है। शदीद ठंडी बारिशों ने आपके लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया है। अभी हम अस्पताल जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास दुख से मुस्कुराई और कहने लगी कि अब मैं ठीक नहीं होंगी। मैं जानती हूँ, मेरा वक्त आ चुका है। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस तार को मेरे कफन में खामोशी से रख दोगी। मैंने अपनी माँ जैसी सास से वादा कर लिया कि मैं उनका ये हुक्म पूरा करूंगी और ये तार उनके कफन में जरूर छुपाऊंगी। मेरे वादा करते ही मेरी सास के चेहरे पर एक सुकून सा ठहर गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बात ने उन्हें बहुत खुशी पहुंचाई हो। और फिर धीरे से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे हलक से चीख निकल गई। मैंने जल्दी से अपनी सास को हिलाया जुलाया, उन्हें आवाज दी, जोर जोर से पुकारा, अम्मा उठ जाएं, मैं अभी शुएब को बुलाती हूँ, हम अस्पताल जाएंगे, आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी सास मुझे छोड़कर जा चुकी थी और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? कल तक तो वो अच्छी भली थी। आज सुबह ही से तो उनकी तबीयत बिगड़ी थी और अब अचानक ही जिस तरह उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरे अब्बा हमेशा कहा करते थे, ये दुनिया महज धोखे के सिवा और कुछ नहीं है। और आज पहली दफा मुझे अब्बा की बात का मतलब समझ आया था। किस तरह अचानक ही मेरी सास इस दुनिया से चली गई थी। मैं अपनी सास से बहुत मोहब्बत करती थी। हमारे दरमियान रिवायती सास बहू जैसा कोई झगड़ा नहीं था। जब से मैं रुखसत होकर आई थी, उन्होंने मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया था और उनका इस तरह अचानक चले जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मुझे तो अपना होश भी नहीं रहा था। कितने ही लम्हे इस सकते के आलम में गुजर गए थे। वो चांदी का तार मेरी मुट्ठी में दबा रह गया था। पता नहीं कैसे मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया, अपने ससुर को घर बुलाया। वो दोनों भी बेयकीनी के आलम में गिरते पड़ते घर पहुंचे
اور ڈاکٹر کے آنے پر پتہ چلا کہ واقعی میری ساس اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ گھر میں کوحرام سمجھ گیا۔ شعیب کی حالت بہت خراب تھی۔ کسی کو بھی اس اچانک موت پر یقین نہیں آیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے سارے ہی رشتہ داروں کو اطلاع دی اور پھر اپنی ساس کی وصیت یاد آتے ہی میں نے شعیب سے کہا کہ سب لوگوں کے آنے سے پہلے ہی میں اماں کو غسل دینا چاہتی ہوں۔ شعیب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں نے کفن منگوایا اور اپنی اماں کے ساتھ مل کر ساس کو غسل دیا اور پھر سب کی نظروں سے چھپ کر ان کے کفن کے اندر ہی ایک چاندی کے چھوٹے سے تار کو چھپا دیا جو میری ساس نے امانتاً مجھے سونپا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تار کس کا تھا۔ میری ساس نے اسے کفن میں رکھنے کو کیوں کہا تھا؟ بھلا ایک چھوٹے سے چاندی کے تار کا کفن میں کیا کام تھا؟ لیکن اس وقت تو میری ساس کی موت کا دکھ ہی اس قدر گہرا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بس اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ میری ساس کا انتقال صبح کے 11 بجے ہوا تھا اور عصر کے وقت ان کی تدفین بھی کر دی گئی تھی۔ میرا حال ویسا ہی تھا جیسا شعیب کا۔ میری ساس نہیں، میری ماں تھی جنہوں نے مجھے بہت محبت دی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے سسر پر ڈالی، وہ بھی بہت گمسم سے تھے۔ گھر میں کسی سے بھی رات کا کھانا نہ کھایا گیا تھا، البتہ کڑوے کھانے کے نام پر رشتہ داروں اور گلی محلے والوں نے ضرور اپنے پیٹ بھرے تھے۔ بڑا عجیب دستور تھا کہ میں اور میرا شوہر غم سے نڈھال تھے اور رشتہ داروں کے آگے تھال بھر بھر کے کھانا پروس رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ ان کے رشتہ داروں اور گلی محلے والوں کا آخری کھانا ہو۔ ایسے ٹوٹ پڑ کر ہر کسی نے کھانا کھایا تھا، کسی نے ہمارے دکھ کی پرواہ نہ کی تھی۔ اور پھر ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے اور گھر میں اور میرا شوہر اور سسر باقی رہ گئے۔ وہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے منہ چھپائے اپنے اپنے غم میں غلطاں تھے۔ میں سارے دن کی تھکی ہاری کمرے میں پہنچی تو بستر سے ٹیک لگاتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح میری ساس نے میرے سامنے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ کس قدر تکلیف میں تھی جبکہ کل تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اچانک ہی کیسے ان کی طبیعت اتنی زیادہ بگڑ گئی تھی۔ اور پھر وہ چاندی کا تار، وہ تو میرے ذہن میں اٹک ہی گیا تھا۔ وہ تار کہاں سے آیا تھا؟ میری ساس نے اسے اپنے کفن میں کیوں رکھوایا تھا؟ اس سب کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ کسی اپنے کا اچانک بچھڑ جانا انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور میں بھی ایسے ہی مراحل سے گزر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ بعد میں شعیب سے اس بارے میں سوال کروں گی، لیکن پھر مجھے یاد آ گیا کہ میری ساس نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا، اور میں اپنی ساس سے کیے اس آخری وعدے کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے خاموشی سے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری ساس کا نرم و ملائم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری کمر پر ہاتھ رکھا ہو۔ شاید شعیب کمرے میں آ گئے تھے اور مجھے نہیں پتا چلا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میرا نام سمیہ ہے۔ میرے امتحانات نزدیک تھے اور میں بہت مشکل سے اپنے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے کسی ایسے ٹیچر کی ضرورت تھی جو میرے ریاضی کے مسئلوں کو حل کر سکے۔ میں اپنی پہلی کلاس سے ہی ریاضی میں بہت کم نمبر لے کر پاس ہوتی آ رہی تھی، اور ایسے ہی اب یہ میرے 10ویں کے امتحانات تھے۔ ابا کو میری بہت فکر ستا رہی تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ میں آگے اچھی تعلیم حاصل کر سکوں، لیکن میرے نتیجے دیکھ کر ابا جل کٹ جایا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے کہ تو بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، تیری ماں نے بھی تعلیم حاصل نہ کی تھی اور لگتا ہے کہ تو بھی ایسے ہی رہ جائے گی۔ بالآخر تنگ آ کر ابا نے میرے لیے ایک استاد کا انتظام کر لیا۔ ابا نے بتایا کہ ان کے کوئی دوست ہے اور وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے اور قابل انسان ہے۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گئی کہ اس بار اگر میں فیل بھی ہوئی تو اس کا صحرا میرے سر نہیں آئے گا، بلکہ میں سارا الزام ابا کے اس ٹیچر دوست پر رکھ دوں گی۔ 2 دن کے بعد سے ہی میرے ٹیوشن کے سر نے آنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی نوکری سے فارغ ہونے کے بعد شام کو 7 بجے ہمارے گھر آتے۔ میں روزانہ دعا مانگتی کہ آج سر کسی بھی طرح چھٹی کر لیں اور میری ان سے جان چھوٹ جائے، لیکن وہ تو ایک دن کی بھی چھٹی نہ کرتے۔
اور مجبوراً آہستہ آہستہ ان کی بدولت میں ریاضی میں اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ امتحان سر پر آئے اور میرا ریاضی کا پرچہ اس قدر اچھا ہو گیا کہ مجھے خود بھی یقین نہ آیا، اور جب نتیجہ نکلا تو میرے سب سے زیادہ نمبر ریاضی میں ہی آئے تھے۔ میں اپنے سر کی بہت شکر گزار تھی، اور ابا نے بھی ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جب انہیں دعوت دے کر گھر بلایا تو اچانک ہی سر نے ایسی بات کہی کہ ابا اور میں ہکا بکا رہ گئے۔ سر نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دیتے کہنے لگے کہ مجھے سمیہ بہت پسند ہے، بڑی ہی بھولی بھالی سی بچی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے گھر کی رونق بن جائے۔ میں سر کے ڈھکے چھپے لفظوں کا مفہوم نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن ابا کے چہرے کے تاثرات نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ سر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں ایک دم گھبرا کر اندر کی طرف بھاگی اور دروازے کی اوٹ سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ سر ابا سے کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے شعیب میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت اچھی نوکری کرتا ہے اور ہماری سمیہ کو بہت خوش رکھے گا۔ سر کی بات سن کر جہاں ابا کے چہرے پر خوشی آئی تھی، وہیں ابا کچھ فکر کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ سمیہ تو ابھی صرف 16 برس کی ہوئی ہے اور اس کی تعلیم بھی ادھوری ہے، اتنی جلدی تو میں اس کی شادی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ ابا کی بات پر سر مسکرائے اور کہنے لگے کہ پڑھائی کی تو کیا فکر ہے، میں ہوں نا، خود اپنی بہو کو پڑھاؤں گا اور اسے اچھے سے تعلیم دلواؤں گا۔ سر کی اس بات پر ابا کچھ تذبذب کا شکار ہو گئے اور سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ ان کے جانے کے بعد جب اماں کے ساتھ ابا کی اس معاملے پر بات ہوئی تو اماں کہنے لگی گھر بیٹھے اچھا رشتہ مل رہا ہے، تم کیا بیٹی کو پڑھانے کے پیچھے لگے ہو؟ تمہیں کون سا اس سے نوکری کروانی ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اسے رخصت کر دو تاکہ اپنے گھر جا کر خوش رہے، پڑھائی تو اس کے سسر بھی کروا دیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ابا نے عجیب سی نظروں سے اماں کو دیکھا اور کہنے لگے تو خود پڑھی لکھی نہیں ہے نا، اسی لیے تجھے تعلیم کی اہمیت بھی نہیں معلوم ہے، لیکن خیر تیری یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ شادی کے بعد اپنے سسرال جا کر پڑھ سکتی ہے۔ اور پھر کچھ سوچ بچار کے بعد ابا نے بغیر میری مرضی جانے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ میں 16 سال کی تھی، اور اس عمر میں لڑکیوں کے دل میں شادی کو لے کر بہت سے جذبات ہوتے ہیں، اور میرے لیے تو سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ میری پڑھائی سے جان چھوٹ رہی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، اور ویسے بھی ابا نے مجھ سے سوال کیا ہی کب تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا اور شعیب کا رشتہ طے ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری ساس نہ ہی مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی اور نہ ہی میری ان سے کوئی ملاقات ہو سکی تھی۔ نکاح والے دن بھی میرے سسر خود اکیلے آئے تھے اور کچھ گواہوں کی موجودگی میں مجھے رخصت کروا لیا تھا۔ مجھے بس یہی معلوم تھا کہ میری ساس پردے دار عورت ہیں اور وہ 4 دیواری سے باہر قدم نکالنا پسند نہیں کرتی۔ میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو میری ساس نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا اور مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا۔ انہیں دیکھ کر ہرگز بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت پرانے خیالات کی بہت پردے دار عورت ہو۔ وہ مجھ سے بالکل عام سے انداز میں ملی تھی، البتہ مجھ سے مل کر انہوں نے خوشی کا اظہار ضرور کیا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شعیب میرے پاس اجلائے عروسی میں آئے اور مجھے دیکھ کر میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تم تو بالکل ویسی ہی ہو جیسے کہ ابا نے بتایا تھا، اور میں نے بنا دیکھے ہی اس لیے شادی کی حامی بھر لی تھی کیونکہ مجھے اپنے ابا کی پسند پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ کہہ کر شعیب نے محبت سے میرے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور رونمائی کا تحفہ کھول کر میرے آگے رکھ دیا۔ میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں، وہ ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ میں اپنی قسمت پر نازا تھی، گھر بیٹھے میرے بھاگ جاگ اٹھے تھے۔ شادی کے بعد شعیب نے بھی پڑھائی کو لے کر میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کی تھی، وہ بہت ہی محبت کرنے والے تھے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، بس ایک بات بہت عجیب تھی کہ میری ساس زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی اور ان کے اور میرے سسر کے درمیان مجھے کوئی خاص تعلق نظر نہ آتا تھا۔ نہ ہی میں نے ان دونوں کو بات چیت کرتے دیکھا تھا اور نہ ہی ایسا لگتا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ ہو۔ شعیب کا رویہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت عجیب سا تھا، وہ دونوں سے ہی بہت دور تھے۔ گھر آتے تو سارا وقت میرے ساتھ کمرے میں گزار دیتے، میرے کہنے کے باوجود بھی اپنے اماں ابا کے پاس نہ بیٹھتے، اور یہی بات کبھی کبھی مجھے حیران کر دیتی تھی کہ اکلوتے بیٹے ہونے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ سے اتنے دور کیوں تھے۔
یہی بات جب میرے دل میں بہت زیادہ مچل جاتی تو میں ان سے سوال کا جواب ڈھونڈنے لگ جاتی۔ میری ساس فطرتاً بہت ہی نیک تھی۔ انہوں نے کبھی مجھ پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ لگائی، بلکہ اس قدر محبت دی جیسے کہ میری سگی ماں ہو۔ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہو گئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ شاید میرے سسر ہی میری ساس کو پسند نہیں کرتے۔ سردیوں کے دن تھے اور بارش پورے زور و شور سے جاری تھی۔ پہلی دفعہ ہمارے شہر میں اس قدر ٹھنڈ پڑی تھی کہ بستر سے نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اور پھر ایسے ہی ایک صبح میرے شوہر اور سسر ناشتہ کر کے اپنے دفتر کے لیے نکل گئے، اور میں اپنی ساس کے لیے چائے بنا کر ان کے کمرے میں پہنچی تو ان کی طبیعت دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی۔ انہیں سانس لینے میں کافی دقت ہو رہی تھی، شاید اسی لیے آج وہ ناشتے کی ٹیبل پر بھی نہیں آئی تھی۔ میں چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی، اور پھر دھیرے دھیرے ان کی طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی میری ساس نے کسی کو نہ بلانے دیا، بلکہ میرے ہاتھ میں آخری خواہش کے نام پر ایک چاندی کا تار تھما دیا۔ اس تار کا ڈیزائن بھی کچھ عجیب ہی تھا، اور میری ساس نے مجھ سے وعدہ لے لیا کہ میں یہ تار ان کے کفن میں چھپا دوں گی، تاکہ ان کے ساتھ ہی یہ تار بھی دفن ہو جائے، اور کبھی اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں نے اپنی ساس سے وعدہ کر لیا، اور ان کی آخری خواہش پر ویسے ہی عمل کیا جیسے کہ وہ چاہتی تھیں۔ مجھے لگا تھا کہ یہ راز ان کے ساتھ ہی مٹی میں دفن ہو گیا، کہ وہ چاندی کا تار کس کا تھا اور انہوں نے اسے اپنے کفن میں کیوں رکھوایا۔ لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ یہ راز زیادہ دیر تک راز نہ رہا، اور جب سب مہمان چلے گئے اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو اچانک ہی مجھے اپنی کمر پر کسی کی گرفت کا احساس ہوا، اور میں یہ سوچ کر پلٹی تھی کہ میرا شوہر ہوگا، جو اپنی ماں کا سوگ بنا کر کمرے میں لوٹا ہوگا۔ لیکن یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ میرا سسر تھا، جو میرے انتہائی قریب کھڑا تھا اور اپنی سرخ نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں بنا دوپٹے کے بستر پر لیٹی تھی، گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر جلدی سے اپنے وجود کو ڈھانپ لیا۔ میرے سسر کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھیں، پتہ نہیں یہ رونے کی وجہ سے تھی یا پھر وہ غصے کے عالم میں تھے۔ انہوں نے بہت بری طرح سے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگے کہ چلو لڑکی، اب سچ سچ بتاؤ، تمہاری ساس نے مرنے سے پہلے تمہیں کیا کہا تھا؟ ان کے اس انداز پر میں گھبرا گئی تھی۔ ان کے لہجے سے کہیں بھی دکھ کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا وہ شدید غصے میں ہوں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ ابا اماں نے کچھ نہیں کہا تھا، انہیں تو سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ میرے سسر نے غضبناک نظروں سے مجھے گھورا اور کہنے لگے کہ اگر تم نے فوراً سارا سچ نہ بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سسر مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں، لیکن ان کے انداز نے میری جان نکال کر رکھ دی تھی۔ میرے سسر کی آواز پر شعیب بھی کمرے میں چلے آئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ابا مجھ سے سختی سے پیش آ رہے ہیں تو وہ اپنے ابا سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے، آپ سمیہ پر کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میرے سسر نے شعیب کو پوری طرح گھور کر دیکھا اور کہنے لگے کہ میں اس لڑکی کو اس لیے یہاں رخصت کروا کر لایا تھا کہ یہ کم عمر ہے، نادان ہے، اپنی محبت سے اپنی ساس کا دل جیتے گی تو وہ راز ہمیں پتہ چل جائے گا جسے جاننے کی ہم کب سے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن تمہاری بیوی تو بہت ہی پکی نکلی، دیکھو کیسے منہ پر تالا لگائے بیٹھی ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے اس کے آگے وہ راز ضرور بیان کیا ہوگا۔ اپنے باپ کی اس بات کو سن کر شعیب نے بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے سمیہ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ اماں نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ میں نے روتے ہوئے شعیب سے کہا کہ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ دونوں کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ اماں کی تو حالت اتنی خراب تھی، ان سے تو بات تک نہیں کی جا رہی تھی، وہ بھلا مجھے کون سا راز اور نیاز بتاتی؟ شعیب نے کچھ سوچ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگے اماں نے تمہیں کسی چاندی کے تار کے حوالے سے کچھ بتایا تھا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ چاندی کا تار کہاں ہے؟ شعیب کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی، اور مجھے یہ بات اب سمجھ آئی تھی کہ وہ دونوں باپ بیٹے اس چاندی کے تار کے حوالے سے بات کر رہے تھے جسے میں نے اپنی ساس کے کفن میں چھپایا تھا۔ میری ساس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اس حوالے سے کسی کو بھی کچھ نہ بتانا، اس لیے میں نے سفید جھوٹ کا سہارا لیا اور شعیب سے کہہ دیا کہ
مجھے کسی تار کے بارے میں اماں نے کچھ نہیں بتایا۔ میرے سسر غصے میں کہنے لگے، اپنے دماغ پر زور ڈالو، وہ تار بہت قیمتی تھا اور ہمیں وہ تار ہر حال میں چاہیے۔ میں اپنی بات پر ڈٹ گئی اور فوراً نفی میں سر ہلا کر کہا کہ نہیں، اماں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، ان سے تو بات ہی نہیں کی جا رہی تھی۔ شعیب نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنے ابا سے کہنے لگے کہ سمیہ کو اگر کچھ معلوم ہوتا تو وہ ضرور بتا دیتی۔ یقیناً اماں کو اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ سمیہ کے ساتھ کوئی بات کر پاتی۔ میرے سسر غصے میں پیر پٹکتے کمرے سے نکل گئے اور ان کے جانے کے بعد میں نے شعیب سے کہا کہ کس چاندی کے تار کی بات ہو رہی ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو ابا اس قدر غصے میں ہے؟ میں نے آج سے پہلے تو کبھی ابا کو ایسے نہیں دیکھا۔ شعیب نے ایک گہری سانس بھری اور میرے برابر میں بیٹھ کر کہنے لگے کہ میری ماں دراصل میری سوتیلی ماں تھی اور میرے ابا نے کچھ عرصہ پہلے ہی ان سے دوسری شادی کی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ امیر اور خاندانی عورت تھی اور ابا کو لگا تھا کہ ان سے شادی کر کے ہمارے دن بدل جائیں گے۔ یہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں یہ بھی ہماری سوتیلی ماں کا ہی ہے۔ ابا نے انہیں اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کی تھی اور شادی کے بعد جب یہ بات میری سوتیلی ماں کو پتہ چلی تو انہوں نے ابا کو اپنی جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دی، بلکہ ابا سے غصے میں بات چیت ہی ختم کر دی۔ ابا انہیں طلاق دینا چاہتے تھے، لیکن پھر ابا کو پتہ چلا کہ اماں کے پاس کوئی چاندی کا تار ہے جس پر ایک قسم کا نشان ہے اور اس تار کے ذریعے سے اس گھر کا کوئی خفیہ دروازہ کھلتا ہے جس کے اندر اماں کی بہت ساری دولت اور زیور رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ابا کو اس بات کا علم ہوا، ابا نے طلاق دینے کا ارادہ ملتوی کیا اور خاموشی سے اماں کے ساتھ یہ سوچ کر زندگی گزارنے لگے کہ آج نہیں تو کل انہیں اس دروازے تک پہنچنے کا راستہ مل ہی جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے اور میرے باپ سے بدظن ہو چکی تھی اور بہت زیادہ تنہائی کا شکار تھی۔ اسی لیے میرے باپ نے فوراً میری اور تمہاری شادی کروا دی، کیونکہ ابا کا ماننا تھا کہ تم بہت ہی سیدھی سادی اور معصوم ہو اور جلدی میری اماں کے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی۔ ابا کو لگا تھا کہ اماں ہم دونوں کو نہیں لیکن تمہیں لازمی اس تار کے بارے میں بتائیں گی۔ شعیب کی بات سن کر میرے حلق میں گلٹی سی ابھری تھی۔ میں نے بمشکل اپنا تھوک نکلا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کیوں میرا شوہر اور میرا سسر میری ساس سے اس قدر دور تھے اور کیوں میری ساس نے اتنی خاموشی سے وہ تار مجھے دفنانے کا کہا تھا۔ انہیں بھروسہ تھا کہ میں ان کی بات پر ضرور عمل کروں گی۔ وہ ان لالچی لوگوں کو اپنی جائیداد نہیں دینا چاہتی تھیں اور اسی لیے انہوں نے اس تار کو اپنے کفن میں ہی رکھوا لیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کفن میں جیب نہیں ہوتی، لیکن میری ساس جاتے جاتے اپنی جائیداد کی چابی اپنے کفن میں ہی ساتھ لے گئی تھی۔ میرے سسر اس دن کے بعد سے غصے میں پاگل ہو گئے تھے۔ ہر وقت یہاں سے وہاں بوکھلائے بوکھلائے پھرتے، کبھی کسی دیوار کو بجاتے تو کبھی کسی دروازے کو ٹھوکتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے جائیداد نہیں ملی تو وہ پاگل ہو جائیں گے، جبکہ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شعیب تو پھر بھی خاموشی سے میرے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن میرے سسر وہ بالکل پاگل ہو چکے تھے۔ بس چیختے اور چلانے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ اور پھر ایک دن سٹور کی صفائی کے دوران مجھے ایک ڈائری ملی اور اسے پڑھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ میری ساس کی ڈائری تھی اور شاید ان کے انتقال کے بعد میں نے ہی صفائی میں ان کے پرانے سامان کے ساتھ یہاں ڈال دی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ میرے پاس کوئی دولت اور جائیداد نہیں، کیونکہ میں اپنا سب کچھ پہلے ہی ایک مدرسے کو دے چکی ہوں۔ میں جن لالچی لوگوں کے ہتھے چڑھی ہوں، اگر میری جائیداد ان کو مل گئی تو وہ مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں گے اور میں سڑک پر آ جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا اور اپنے شوہر کو خود اس بات پر یقین دلایا کہ اس گھر کی کسی دیوار کے پیچھے کوئی خفیہ راستہ ہے جہاں سے میری جائیداد تک پہنچنے کا راستہ نکلتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا کچھ نہیں۔ یہ جھوٹ میں نے صرف اس لیے کہا ہے تاکہ میں اپنی زندگی کے آخری دن عزت کے ساتھ اس چھت کے نیچے گزار سکوں۔ میرے پاس ایک چاندی کا تار ضرور ہے، لیکن وہ تار مجھے میری ماں نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس تار کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا اور اسی لیے میرے شوہر کو اس بات پر آسانی سے یقین آ گیا کہ تار کسی جائیداد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جبکہ وہ تار تو میری ماں کی آخری نشانی ہے۔ اپنی ساس کی ڈائری پڑھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ بظاہر سیدھی سادی نظر آنے والی میری ساس بہت دور اندیش تھی۔
और वो जानती थी कि जब मेरे ससुर को पता चलेगा कि उनके पास कोई दौलत नहीं है तो मेरे ससुर उनके साथ कैसा सुलूक करेंगे। इसीलिए उन्होंने एक झूठी कहानी बनाई और उसी झूठी कहानी में मेरे ससुर दिन रात जीने लगे। मेरी सास जाते जाते अपनी माँ की आखिरी निशानी अपने साथ ले गई और मेरे ससुर को इस हाल में छोड़ गई कि आज उन्हें पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। कभी वो किसी दीवार से लगकर बैठ जाते हैं तो कभी किसी दीवार से। वो दिन दूर नहीं कि जब शुएब खुद उन्हें पागल खाने छोड़ आएंगे। आज भी मुझे अपनी सास की याद आती है तो मेरी आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि वाकई वो मेरे लिए माँ जैसी शफीक हस्ती थी और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।